अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं सुनहरी मोती प्रोग्राम 87.8 FM से रमज़ान रेडियो वूफ पर ज़ुबैदा ख़ान के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और आपके जो रमज़ान के दिन हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुज़र रहे हैं इबादत में। और मैं अब ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखा होगा, क्योंकि मैं आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। चलें आए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। पिछले हफ्ते हमने रोशनी डाली थी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु की लाइफ पे, तो इस हफ्ते मैंने सोचा कि हम इनके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऊंची हस्तियां हैं, लोग हैं अल्लाह के नज़दीक, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम तो जो है दुनिया में और जो जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं, हम उस ज़माने के ही रह गए हैं। हमें वापस अपने दीन की तरफ आने के लिए ऐसे लोगों की बातें सुननी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी वक्त में उनकी कोई भी जो बात है उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। आजकल का जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, हमारे मुसलमानों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान बहुत साइलेंट होकर सिर्फ देख रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विज़न ही बहुत कम हो गया है, हमारी सोच ही बहुत छोटी सी रह गई है, हमारा ईमान जो है वो शायद कमज़ोर पड़ गया है। इस दौर में आके हम नहीं ज़्यादा अल्लाह के साथ जुड़े हुए, हम बस थोड़ी थोड़ी अपने फ़र्ज़ी इबादत को पूरा करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें हम किस दीन से तल्लुक़ रखते हैं, हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, हमारे एक्शंस जो हैं, हमारा दूसरों के लिए ख्याल रखना, दूसरों की अपने बहन भाइयों के कोई भी हो, किसी के ऊपर भी जुल्म ज़्यादती हो रही हो, उसके लिए आवाज़ उठानी। और ये हमारे एज़ ए मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे के ऊपर हक़ की बात करें और उसके साथ उसका साथ दें, हक़ का साथ दें, ना कि हम साइलेंट हो जाएं और ज़्यादतियाँ और जुल्म होते रहें और हम कुछ भी ना कहें। तो चलिए आए देखते हैं कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ये कौन थे और इनका क्या रोल था हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ये उन प्यारे बंदों में से हैं जिनको कुरान पाक ने भी अस्साबिकूनल अव्वलून कहा और जिनसे अल्लाह ताला ने इन लफ्ज़ों में जन्नत का वादा भी फरमाया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिर रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नात तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदन ज़लिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। यानी वो महाजिर और अंसार जो सबसे पहले ईमान की दावत कबूल करने में आगे बढ़े, नेज़ वो जो बाद में सच्चे दिल के साथ इनके पीछे आए। अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो इनमें हमेशा रहेंगे। यही वो बहुत बड़ी कामयाबी है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 10 प्यारे साथियों में शामिल हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर जन्नत की खुशखबरी दी।
اور جو غیر مسلم کی لڑائیاں تھیں ان کے خلاف جب لڑائیاں ہوئیں تو کچھ ایک آدھ لڑائی میں وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہر لڑائی میں انہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ یہ لڑے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ لڑائیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے جو ہے آپ کے آگے آگے رہتے تھے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جنگ کے لیے شام پہنچ گئے، اور رومیو کے خلاف کی لڑائی تھی اس میں انہوں نے بہت ہی بہادری سے اپنا حصہ دیا، اور کہتے ہیں کہ جان ہتھیلی پر یہ رکھ کے لڑے، اور یہ لوگ وہ تھے جو بالکل موت سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ کی راہ میں یہ اپنی جان کس طرح ہتھیلی پر لے کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور ویسے جو ان کی اپنی ایک نیچر تھی، یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی امن پسند انسان تھے، ہمیشہ جو مسلمان تھے ان کے لیے اچھا سوچتے تھے، اور کبھی بھی ان کے جھگڑوں میں اپنا کبھی بھی حصہ نہیں ڈالتے تھے۔ ان کے والدین نے جو ہے ان کا نام جو رکھا سعید، اور سعید کا مطلب ہے نیک بخت، خوش نصیب۔ تو جیسے ابھی ان کے دیکھیں کہ واقعہ وہ بڑے ہی نیک اور خوش نصیب تھے۔ تو اگر ان کا جو خاندان ہے، کہتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ تو قریش کی جو تمام بڑی بڑی شاخوں نے مکہ کا انتظام چلانے کے لیے مختلف کام آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ بنو عدی کو ایک بڑی عزت والا خاندان مانا جاتا تھا، اور اس کے ذمہ دو کام لگے ہوئے تھے کہ جب کوئی دوسرے قبیلے کے پاس کوئی میسج بھیجنا ہوتا تو ان کے اس میں سے قبیلے سے جو ہے نا بھیجا جاتا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ جب دو رئیسوں یا سرداروں کے درمیان کوئی سی بات کا جھگڑا ہو جاتا تو جو ان کا قبیلہ ہے بنو عدی، اس کے سردار کو جو ہے جج بنا کر اس جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہوتا۔ تو کبھی کبھی یہ ایسے جھگڑے ہوتے دو قبیلوں یا گروہوں کے درمیان کہ وہ جلدی فیصلہ نہیں ہوتا، اور کئی مہینے لگ جاتے، جس طرح ابھی ہوتا ہے کہ کورٹس میں کچھ فیصلے جاتے ہیں تو کئی دن لگتے ہیں، اسی طرح اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو بنو عدی کا سردار جو ہے وہ فیصلہ کرتا، دونوں فریقوں کے لیے اس کا ماننا بہت ضروری تھا، دونوں پارٹیوں کو ان کا ماننا بہت ضروری تھا، لیکن اگر کوئی ایک پارٹی جو ہے نہ مانتی تو جو دوسرے سارے قبیلے ہوتے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے کہ بنو عدی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ کیوں نہیں قبول کر رہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد کا نام زائد تھا، اور ان عرب جو ہیں پورا والد کا بھی نام ساتھ لگاتے ہیں، بن عمرو بن نفیل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عرب کے ان چند مطلب گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایک اللہ کو مانتے تھے، مطلب یہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور یہ جو جاہلی رسموں ہیں اس کے سخت جو ہے ان سے نفرت کرتے تھے اور خلاف تھے، اور اپنے آپ کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو ہے وہ رہتے تھے۔ زائد جو ہیں رضی اللہ عنہ کو نہ صرف بتوں کی جو پوجا ہے اور شرک سے نفرت تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کے سامنے یا ان کے نام پر بھی کی ہوئی قربانی جو ہے مردار اور خون کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ وہ علانیہ جو ہے بتوں کو پوجا اور غیر مسلم کی دوسری رسموں کو برا مطلب کہتے رہتے تھے سب کے سامنے کہ یہ برا کر رہی ہو، اور ان کے جو گندے کاموں کو وہ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی پیروی کرتے تھے۔ ان کے والد زائد کی جو ایسی باتیں تھیں ان کی وجہ سے جو مکہ کے غیر مسلم تھے وہ ان کے دشمن بن گئے تھے، اور ان کو ہر طرح ستاتے تھے۔ ان کے چچا جو خطاب ہیں ان پر اس قدر سختی کی اور ان کو اتنا ستایا کہ مکہ سے نکل کے جو ہے شمال کی طرف 125 میل کا فاصلہ ہے، وہاں جا کے ٹھہرے۔
تو اس طرح جو غیر مسلم تھے وہ ان کے اوپر ظلم نہ کر سکے اور ان کے زائد جو ہیں ان کے ظلم سے بچے۔ انہوں نے وہ جگہ تو چھوڑ دی اور چلے گئے، لیکن ان کا دل جو ہے اللہ کے گھر کعبہ کی یاد ان کو بے چین کرتی، ان کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اس لیے وہ کبھی کبھی چھپ چھپا کر کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آ جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چند سال پہلے کہتے ہیں کہ زائد سے بلدہ کی وادی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر ان جانوروں کا گوشت رکھا گیا جو بتوں پر چڑھائے گئے تھے۔ زائد نے جو اس موقع پر موجود تھے جو غیر مسلم تھے ان سے کہا، تمہارے استانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں میں ان کا گوشت نہیں کھاتا، میں وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ زائد بن عمرو قریش کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کو برا جانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی بھی برسایا اور زمین سے سبزہ اس کے لیے اگایا، پھر تم اس اللہ کا انکار کر کے غیر اللہ یعنی کسی بت یا دیوی دیوتا کے نام پر ذبح کرتے ہو اور اس بت یا دیوی دیوتا کی تعظیم کرتے ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں جو عرب تھے وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینے کا ان کا رواج بھی تھا، تو زید کو اس ظلمانہ رواج سے سخت نفرت تھی۔ ان کو جب کسی ظالم باپ کے ارادے کا علم ہوتا تو وہ فوراً اس کے پاس جاتے، لڑکی کو اس سے لے لیتے اور اسے اپنی بیٹی بنا کر اس کی پرورش کرتے۔ اس طرح انہوں نے کئی بچیوں کی جانیں بچائیں اور ان کی پرورش بھی خود کی۔ یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ کس کی کر رہی ہوں؟ ہم نے سعید ہیں، حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جو زائد ہیں ان کے والد ہیں حضرت سعید کے، تو یہ ان کے والد کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب اسلام اعلان نہیں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو بڑی بہن حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے زائد بن عمرو کو ان کے بڑھاپے میں دیکھا تھا، وہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ زائد جو ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ وہ لڑکیوں کو زندہ گاڑے جانے سے بچا لیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا وہ اس سے کہتے، اسے قتل نہ کر، میں اس کو پالوں پوسوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کو لے جاتے تھے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تو پھر اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو، ورنہ میرے پاس ہی رہے گی، میں اس کی ضرورتیں بھی پوری کروں گا اور اس کی شادی کا بھی انتظام کروں گا اور تمام خرچے بھی میں برداشت کر لوں گا۔ جناب زائد نے کہتے ہیں کہ ابراہیمی دین کی تلاش میں شام اور عراق کا سفر بھی کیا اور وہاں کے یہودی اور جو عیسائی عالم سے ان سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن ان کو تسلی نہ ہوئی کیونکہ مکہ کے مشرکوں کی طرح وہ بھی دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔ اے اللہ اگر میں جانتا کہ تجھے اپنی عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا۔ پھر وہ اپنی ہتھیلی پر سر رکھ کر سجدہ کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کسی ظالم نے کہتے ہیں کہ جناب زید کو شہید کر ڈالا۔ یہ تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد جناب زائد۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک نشید کی طرف، انشاءاللہ نشید سے واپس آ کے پھر ان کی والدہ کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے، تو انشاءاللہ نشید کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ،
عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ۔ سیاست ہو امامت ہو طریقت ہو کہ دعوت ہو، سیاست ہو امامت ہو طریقت ہو کہ دعوت ہو، سیاست ہو امامت ہو طریقت ہو کہ دعوت ہو، خلوص قلب پانا ہے، خلوص قلب پانا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ۔ عمر کے نام لیواؤ پہ ہے اب بزدلی غالب، عمر کے نام لیواؤ پہ ہے اب بزدلی غالب، عمر کے نام لیواؤ پہ ہے اب بزدلی غالب، سر میدان لڑنا ہے، سر میدان لڑنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ۔ خدا کا ڈر بسا لو دل میں اپنی موت ہے برحق، خدا کا ڈر بسا لو دل میں اپنی موت ہے برحق، خدا کا ڈر بسا لو دل میں اپنی موت ہے برحق، شب فرقت میں رونا ہے، شب فرقت میں رونا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ۔ نبی سے عشق کے دعوے تو کرتے ہو مگر سن لو، نبی سے عشق کے دعوے تو کرتے ہو مگر سن لو، نبی سے عشق کے دعوے تو کرتے ہو مگر سن لو، رہے سنت پہ چلنا ہے، رہے سنت پہ چلنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ۔ بتاؤ کیوں جہاں بھر میں یہ قبریں ہیں صحابہ کی، بتاؤ کیوں جہاں بھر میں یہ قبریں ہیں صحابہ کی، بتاؤ کیوں جہاں بھر میں یہ قبریں ہیں صحابہ کی، خدا کے دی پہ مرنا ہے، خدا کے دی پہ مرنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ۔ گرا دو غیر محرم کے بتوں کو خانہ دل سے، گرا دو غیر محرم کے بتوں کو خانہ دل سے، گرا دو غیر محرم کے بتوں کو خانہ دل سے، خدا
خدا کو گھر بسانا ہے، خدا کو گھر بسانا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، پریشان حال امت سے رہو تم آشنا سالک، پریشان حال امت سے رہو تم آشنا سالک، پریشان حال امت سے رہو تم آشنا سالک، ہمیں امت میں کھلنا ہے، ہمیں امت میں کھلنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، اگر عزت سے جینا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی تمنا ہے، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں سنہری موتی پروگرام 87.8 FM سے زبیدہ خان کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ کتنی پیاری نشید تھی، اگر عزت سے جینا ہے تو صحابہ جیسے بن جاؤ، اور بہت کچھ ہمیں اس میں اپنا پیغام بھی دے گی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت سعید کے والد صاحب کی، اور ابھی ہم بات کرتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی والدہ کی۔ والدہ کا جو نام تھا وہ فاطمہ تھا ان کا نام، اور ان کا جو تعلق تھا وہ عرب کے مشہور قبیلے بنو خزاعہ کے ساتھ تھا۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لمبے میدانی علاقے میں جو ہیں وہ رہتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نیک عورت تھیں، اور وہ اپنے شوہر جناب زید کی طرح انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ قبول کر لیا تھا۔ یہ جو دونوں میاں بیوی تھے، یہ ان کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا نے بڑے ہو کر اسلام کی دعوت جو ہے وہ کوئی مشکل سے نہیں، بالکل آسانی سے وہ قبول کر لی تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت ہونے کا اعلان فرمایا، اور لوگوں کو اللہ کے سچے دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو پہلے 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان نیک اور سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کرتے تھے کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اسلام کی دعوت خوشی سے قبول کر لیں گے۔ تو سعید جو رضی اللہ عنہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ جب ان تک یہ اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام جو ہے قبول کیا، تو اس کے بارے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ان کی مسز ہیں، ان کا نام خاص طور پر آتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ نبوت کے 6 سال ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے کہ آج جو ہے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ تو راستے میں ان کو اپنے قبیلے کے ایک صاحب نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کا چہرہ اتنا غصے سے لال ہوا پڑا ہے اور ہاتھ میں تلوار دیکھی اور وہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے غصے میں کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آج اس شخص کو قتل کر دینا چاہتا ہوں جس نے ایک نیا دین لا کر قریش میں جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے بیوقوف ٹھہرایا ہے، ہمارے دین میں جو ہے کیڑے ڈالے ہیں اور ہمارے بتوں کی برائی کی ہے۔
تو جو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ منہ سے ان کی یہ باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوئے اور بولے، اے عمر، خدا کی قسم تم دھوکے میں پڑ گئے ہو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہوگے تو کیا ان کا خاندان بنو عبد مناف تمہیں زمین پر چلنے پھرنے کے لیے زندہ چھوڑ دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو تمہارے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری بہن جو ہے اور اس کا شوہر مسلمان ہو چکے ہیں؟ دیکھیے اب ہماری بریک آ رہی ہے، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی بریک ختم ہوتی ہے مزید آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک کہتے ہیں ہم آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں سنہری موتی پروگرام 87.8 FM رمضان ریڈیو وو سے زبیدہ خان کے ساتھ، اور امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ دیکھیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری بہن اور اس کا شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی کتاب تھی جسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کا کچھ حصہ لکھا ہوا تھا، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ اس میں سے سورت طہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پڑھا رہے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکایا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر ایک کوٹری میں چھپ گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحیفے کے ورق کہیں چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے باہر ہی سورۃ طہ پڑھے جانے کی آواز سن چکے تھے۔ اندر آ کر انہوں نے بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ دونوں نے کہا، تم نے کچھ نہیں سنا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے لمبے بال پکڑ کر ان کو زمین پر گرا دیا اور پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گئیں۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم اللہ کے سچے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بہن کا خون بہتے دیکھا تو ان کا جو غصہ تھا وہ شرمندگی میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے، پھر بولے، اچھا تو جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے بتوں کی قسم کھا کر نہیں میں اسے ضائع نہیں کروں گا، اور پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، وہ صحیفہ جس میں یہ کلام درج ہے اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، جب تک تم غسل نہ کر لو اس صحیفے کو نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت پانی طلب کر کے غسل کیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ صحیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے سورہ طہ پڑھنی شروع کی۔ چند ہی آیتیں پڑھی تھی کہ ان کا جسم کانپنے لگا اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، واہ کیسا عمدہ اور اعلیٰ کلام ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنتے ہی کوٹری سے باہر نکل آئے اور بڑے خوشی سے بولے، اے عمر مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ الہی ابو الحکم ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت دے۔
اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ ان حضور جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کمر سے باندھ کے وہ سیدھے جو ہے دار ارقم پہنچے اور وہاں جا کے دروازہ کھٹکایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان میں سے ایک نے دروازے کی جو ہوتی ہے جہاں سے دیکھتے ہیں وہاں سے باہر دیکھا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ باہر عمر تلوار باندھے کھڑا ہے، اب معلوم نہیں یہ کس ارادے سے آیا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہادر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے جو 3 ہی دن پہلے کہتے ہیں کہ اسلام لائے تھے، وہ مکان کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کڑک کے بولا، انہوں نے کہا کہ اسے اندر آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اس کی تلوار اس کا ہی سر اڑا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اسے اندر آنے دو۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا اور فرمایا، خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ دوسرے مسلمانوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر بے حد خوشی ہوئی اور انہوں نے اس زور سے تکبیر کا نعرے بلند کر دیے، پوری مکہ کے پہاڑوں میں ایک آواز گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ تھے وہ جو ہیں امن سے رہنے لگے اور ان کے اوپر کبھی بھی کوئی سختی کی جرت نہ کرتا، لیکن دوسرے جو مسلمان تھے ان کے اوپر جو ہے غیر مسلم بہت ظلم ڈھاتے رہے اور یہاں تک کہ نبوت کا 13واں سال شروع ہو گیا۔ اس سال مکہ سے تقریباً 421 کلومیٹر دور شہر یثرب کے مسلمانوں نے جو حج کے لیے مکہ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ سے یثرب تشریف لے آئیں، ہم اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کا حکم ہوا تو تمہارے پاس یثرب پہنچ جاؤں گا۔ اپنا گھر بار، جائیداد اور وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ساتھی اللہ کے سچے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہاں سے وہ ہجرت کر گئے، وہ چاہے اکیلے اکیلے گئے یا گروہ میں سے گئے، لیکن مکے سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے۔ مسلمانوں کے اس طرح مکہ سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب جو غیر مسلم تھے ان کے ظلم سے وہ ظلم نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں پر، تو غیر مسلم جو تھے وہ یہی سوچ کر مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روک رہے تھے اور ان کے راستے میں جو ہے رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہ سارے جو ہیں اکٹھے ہو کے اور کچھ اکیلے اکیلے کچھ گروہ میں وہ نکل پڑے وہاں سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس طرح چھپ چھپا کر نکلنا پسند نہیں کیا، وہ علانیہ جو ہے انہوں نے 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور ان کے ساتھ حضرت سعید بن جو رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ سے نکلتے وقت غیر مسلموں کو للکار کر کہا، میں آج مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی، بہنوئی، داماد اور کچھ دوسرے مسلمان ہیں، جس کو مقابلہ کرنا ہے، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، وہ مکہ سے باہر نکل کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کی بھی جرت نہ ہوئی کہ ان کو روک سکے یا مکہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے قبا پہنچ گئے۔
جو یثرب سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ابھی یہ یہاں پہ ابھی جو ہے یہ جس کو ہم یثرب کہہ رہے ہیں، اس کا نام جو ہے مدینہ النبی، جو نبی کا شہر مشہور ہو گیا، جو ابھی آج کل جو ہے ہم مختصر الفاظوں میں مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت سعید بن زید جو ہیں رضی اللہ عنہ بھی دوسرے مہاجروں کے ساتھ قبا سے مدینہ آ گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت جو ہے وہ شروع میں ہی قبول کر لی تھی، تو ان کا بھی جو ہے اونچے رتبے والی جو جماعت تھی ان کا نام اس میں شامل ہوا اور عزت ان کو حاصل ہوئی، اور ان کو جو ہے السابقون الاولون جو ہے اس میں شامل کیا گیا۔ اب اللہ کی راہ میں یا دین کی خاطر اپنا وطن اور گھر یا چھوڑنا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت انہوں نے عزت حاصل کی اور وہ مہاجرین کی جماعت میں بھی شامل ہو گئے۔ مہاجرین کی قرآن پاک میں بہت تعریف کی گئی ہے اور ان سے جنت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ ابھی ہم ایک نشید کی طرف بڑھتے ہیں اور نشید کے بعد پھر آ کے مزید ان کے اوپر تھوڑا سا ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے، اور کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی معاملے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے کتنا دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دین کے لیے ہماری زندگیاں وقف ہوں۔ تو چلیں ابھی ایک نشید سنتے ہیں، پھر واپس آ کے مزید ان پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ 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 یا اللہ، مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات دے۔ مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات دے۔ تیرا ذکر ہو میرا مشغلہ، زیر لب فقط تیری بات دے۔ تیرا ذکر ہو میرا مشغلہ، زیر لب فقط تیری بات دے۔ میرے قلب پہ تیرا رنگ چڑھے، تیرے نور کی برسات دے، تیرے نور کی برسات دے۔ مجھے مولا میرے مولا، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات دے۔ سر طور جو چڑھا ذوق دی، وہی موسوی جذبات دے۔ سر طور جو چڑھا ذوق دی، وہی موسوی جذبات دے۔ تیری چاہ ہی میری زیست ہو، پس مرگ پھر ملاقات دے، پس مرگ پھر ملاقات دے۔ مجھے یا لمحات دے۔ میری روح میں تیرا رس گھلے، وہی داؤدی نغمات دے۔ میری روح میں تیرا رس گھلے، وہی داؤدی نغمات دے۔ جلو آتش توحید میں، یوں براہیمی سوغات دے، یوں براہیمی سوغات دے۔ مجھے مولا میرے مولا،
پر کھولے بند در انہیں یوسفی برکات دے، ملے فتوں کی بلندیاں مجھے مریمی ثمرات دے، یہ نصیب ہے وہ محمدی اسی رب کے اثرات دے، اسی رب کے اثرات دے، مجھے یا اللہ یا لمحات دے، روح پاک ہو دل صاف ہو، روح پاک ہو دل صاف ہو، مجھے احمدی اخلاق دے، ہوں حقیر بھی ہوں فقیر بھی، حقیر بھی ہوں فقیر بھی، تیرے عشق کی خیرات دے، عشق کی خیرات دے۔ ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو، امید کرتی ہوں آپ کو نشید پسند آئی ہوگی، بہت ہی پیاری ماشاءاللہ۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جو لڑائیوں میں شرکت ہوئی، اور ایک لڑائی ہے جو مکہ کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی پیش آئی تھی، تو اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ شریک ہوئے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے بھی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا جو تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اس سارے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے واپس آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3000 اپنے سپاہیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی سی ایک بات یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کروں گی کہ کچھ ایسے لفظ ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بولیں، تو اس لیے ان کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، حالانکہ جسٹس نہیں ہوتا ہماری بات کے ساتھ، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، جہاں روم کا بادشاہ جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اسلامی لشکر جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو راستہ کور کیا، کہتے ہیں وہ 686 کلومیٹر کا سخت اور دشوار جو راستہ تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو تبوک کے مقام پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، جو شام کے قریب ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ تو رومیوں کی کوئی فوج نہ آئی مسلمانوں کے مقابلے پر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں چند دن ٹھہرنے کے بعد تمام جو لشکر تھے ان کے ساتھ تھے سپاہی، ان کو کہا کہ چلیں واپس مدینہ تشریف لے آئیں۔ یہ ان کا جو سفر تھا اتنا کٹھن تھا، اتنا مشکل تھا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی مسلمانوں نے اس میں مصیبتیں جھیلیں، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، کہیں سخت گرمی اور زہریلی ہوائیں چلتی تھیں۔ مسلمانوں نے یہ سب مصیبتیں ہنسی خوشی برداشت کیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہجرت کے 11ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی دنیا میں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑنے کا سخت صدمہ ہوا، لیکن
صبر کے سوا کیا چارہ تھا، سب نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار چن لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ابھی دوسرا سال ہی تھا کہ مسلمانوں کی ایران اور شام سے جنگ چھڑ گئی۔ یہ دونوں پڑوسی ملک مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ایران پر آگ کی پوجا کرنے والے غیر مسلموں کی حکومت تھی، اور ملک شام روم کے عیسائی جو بادشاہ کے قبضے میں تھا۔ رومیوں کے مقابلے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فوجیں شام کی طرف بھیجیں، ان میں سے ایک فوج میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ شام میں مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف بہت سی لڑائیاں پیش آئیں۔ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑی بڑی فوجیں بھیجیں، لیکن ان سب کو مسلمانوں نے شکست دی اور آخر کار پورے شام کو فتح کر لیا۔ شام کی کئی لڑائیوں میں حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ نے بھرپور حصہ لیا اور ہر لڑائی میں ایسی بہادری سے لڑے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ایک یہ مسلمان تھے اور ایک آج ہم مسلمان ہیں۔ ہم گھر کی لڑائیوں سے ہی نہیں ہمیں فرصت ملتی تو ہم کیا فتح کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم اپنی ہی آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو دوسروں کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں کہ ہم سوچیں فلاں ملک میں یہ دیکھو کیا زیادتی ہو رہی ہے، فلانے ملک میں یہ دیکھو مسلمان سفر کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہوا آیا ہے، لیکن اس وقت جو تھے لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اسلام کے لیے آگے بڑھ کے بات کرتے تھے، لیکن آج ہم کوئی بات ہو تو کہتے چھوڑو رہنے دو، ہمارا کیا لینا دینا۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ہمت نہیں دے گا ہم شاید آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری سوچیں، ہم ایسی ایک زندگی میں آ چکے ہیں، رہتے ہیں کہ ہم بالکل ہی میں کیا کہوں، ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہم کمزور مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جرأت، وہ ایک ایمان کا جذبہ وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کو لانے کے لیے دوبارہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں قوت دے، ہمارے اندر ایک جذبہ ایمان کا پیدا کر، ہم بات کرنے کے قابل ہوں، ہم کسی کے ساتھ آگے سر نہ جھکائیں، ہماری نفس نہ ہمیں ٹیک اوور کر لے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ پھر ایک اور جنگ۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ اطلاع ملی کہ حمص کا حاکم جو ہے وہ وردان کے ایک زبردست لشکر کے لے کر آیا ہے اور اس نے اجنادین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کو شام سے نکال دے۔ پھر چند دن بعد خبر ملی کہ وردان نے علاقے کے عیسائی باشندوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور رومی جو لشکر ہے اس کی تعداد جو ہے 90,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر مسلمانوں نے بھی اللہ کے سپاہی گٹھے کیے، لیکن دشمن کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، تو ان کے پھر بھی حوصلے جو تھے وہ بلند تھے اور ہر ایک اللہ کا سپاہی کے دل کے اندر شہادت کی آرزو مچل رہی تھی۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو گھڑ سوار دستے کا افسر مقرر کیا تھا۔ ابھی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ بریک سے واپس آ کے پھر مزید آگے دیکھتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا اس جنگ میں اور کیسے انہوں نے اس جنگ کو بھی جتوایا۔
تو انشاءاللہ پھر اب جیسے ہی واپس آتے ہیں آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جلد ہی وہاں سے بھاگ گئے. مسلمانوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور ان کی جو چھاونی جو ہوتی ان کا تھا وہاں پر بھی قبضہ کر لیا. اس لڑائی میں جو ہے 3000 رومی مارے گئے اور جو مال غنیمت کا تھا وہ بے شمار جو ہے کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اب لڑائی تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا تھا کہ ایک جنگ ختم ہوئی تو پھر نہ ہوئی، وہ پھر اس زور سے پھر دوبارہ آتے تھے لڑائی کرنے کے لیے. اب پھر کیا ہوا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک بڑی فوج دمشق والوں کی مدد کے لیے روانہ کی. اب جو تھے کمانڈر اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ان کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فوج کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے اور دمشق کے باہر ہی اس کا مقابلہ کیا جائے. تو انہوں نے اپنی فوج کے ایک حصے کو دمشق کے پر چھوڑا اور باقی فوج کو ساتھ لے کر دمشق سے چند میل دور رومیوں کی امدادی فوج کے سامنے پہنچ گئے. رومی فوج کا سپہ سالار جو روجار نامی ایک تجربہ کار جرنیل تھا، اس کے ساتھ روم کے 5000 نامی گرامی بہادر تھے اور اتنے ہی آدمی حمص وغیرہ سے اس کے ساتھ ہو گئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی صف بندی کی اور اس کے مختلف حصوں پر افسر مقرر کیے. تو جنادین کی لڑائی کی طرح اب بھی حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں میں اس لڑائی کا نام صحیح کر کے لے رہی ہوں یا نہیں، اگر نہیں لے رہی ہوں تو ضرور کمنٹس میں اس کو کریکشن کر دیجئے گا، کیونکہ میرے پاس حرکہ نہیں پڑے ہوئے تھے اس پہ، تو مجھے اس کو پرناؤنسیشن کیسے کرنی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو. آپ سن رہے ہیں 87.8 FM سے رمضان ریڈیو ووز پہ سنہری موتی پروگرام زبیدہ خان کے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ کو گھڑ سوار دستے کا افسر مقرر کیا. لڑائی شروع ہوئی تو رومیوں نے مسلمانوں پر جو ہے تیروں کی بارش جو ہے وہ کر دی. اس سے جو اسلامی فوج کی دائیں اور بائیں بازوں کو بہت نقصان پہنچا. یہ دیکھ کر حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالے کے ساتھ رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ ان کی جو صفیں ہیں وہ کہتے ہیں دھرم بھرم ہو گئیں اور وہ جلد ہی بھاگ کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور ان کی چھاونی پر قبضہ بھی کر لیا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں 3000 رومی مارے گئے اور غنیمت کا بے شمار مال جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اجنادین میں رومیوں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ جو ہے دمشق کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ جاری تھا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک بڑی فوج دمشق والوں کی مدد کے لیے روانہ کی. اسلام کے لیڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فوج کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے اور دمشق کے باہر ہی اس کا مقابلہ کیا جائے. انہوں نے اپنی فوج کے ایک حصے کو دمشق کے محاصرے پر چھوڑا اور باقی فوج کو ساتھ لے کر دمشق سے چند میل دور رومیوں کی امدادی فوج کے سامنے پہنچ گئے. رومی فوج کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا ونجار، ایک تجربہ کار جرنیل تھا. اس کے ساتھ روم کے 5000 بڑے نام کے بہادر تھے اور اتنے ہی آدمی حمص وغیرہ سے اس کے ساتھ ہو گئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی صف بندی کی اور اس کے مختلف حصوں پر افسر مقرر کیے. تو اجنادین کی لڑائی کی طرح اب بھی حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ کو رسالے کا افسر مقرر کیا. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جتنے بھی اللہ کے سپاہی ہیں میں ایک ایک صف میں جا کر ان کے پاس جاؤں گا. لیکن اچانک رومیوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے رسالے پر حملہ کر دیا. حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی جرات اور ہمت کے ساتھ رومیوں کے حملے کو روکا.
فوراً ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رومی فوج کی بائیں اور دائیں بازوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ اس طرح جو مسلمانوں کا رسالہ رومیوں کے دباؤ سے آزاد ہو گیا۔ اب حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ اپنے رسالے کے ساتھ رومیوں پر خدا کا قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے میدان میں سینکڑوں رومیوں کی لاشیں بچھ گئیں۔ جو باقی بچے وہ بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لڑائی یوم مرج الصفر کے نام سے مشہور ہے۔ رومی فوج کا جو لیڈر ونجار تھا، جب اس ونجار کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس دمشق آ گئے اور شہر کے محاصرے کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور ان کی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور انہوں نے حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کو شام میں تمام اسلامی فوجوں کا لیڈر بنا دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ دمشق کے لوگوں کو میدان میں نکل کر لڑنے کی ہمت تو نہ تھی۔ وہ شہر کی فصیل کے اوپر، جو اوپر ان کے چوبارے یا اونچی اونچی وہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں سے وہ کیا کرتے تھے، تیر اور پتھر جو ہیں وہ برساتے رہتے۔ مسلمان بھی جو ہیں وہ اسی طرح ان کا جواب دیتے تھے۔ ایک دن شہر کے حاکم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اس خوشی میں شہر والوں کی دعوت کی۔ اس دعوت میں لوگوں نے خوب شراب پی اور شام ہی سے غافل ہو کر سو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس صورت حال کی خبر ہوئی تو وہ چند اللہ کے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہ جو ان باہر سے دیواریں چڑھ کے وہ شہر کے اندر جو ہیں اتر کر جلدی سے انہوں نے کیا کیا کہ پھاٹک پر پہنچے اور پہرے داروں کو جو ہے سب سے پہلے قتل کر کے ان کو پھاٹک جو تھے وہ کھول دیے۔ باہر اسلامی جو فوج کے کچھ دستے حملے کے لیے تیار کھڑے تھے، وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ رومیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا، پھر ہتھیار پھینک دیے۔ مسلمانوں نے اب شہر کے دوسرے دروازے بھی کھول دیے۔ جابیہ دروازے کے باہر حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو رومیوں کے بڑے بڑے سرداروں نے ان سے صلح کی درخواست کی۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور شہر کے تمام لوگوں سے امان کا وعدہ کر لیا۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوجی دستوں کے ساتھ تلوار چلاتے آ رہے تھے، لیکن شہر کے درمیان ایک مقام پر جب ان کی ملاقات حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ شہر کے تمام لوگوں کو امان دے چکے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی تلوار جو ہے وہ نیام میں کر لی۔ اس طرح دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ دمشق کے محاصرے میں شروع سے اور آخر تک ان کے ساتھ شریک رہے۔ دمشق کی فتح کے بعد مسلمان حمص کی طرف بڑھے، جو شام میں رومیوں کی ایک بڑی چھاونی کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہاں رومیوں کا ایک زبردست لشکر ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ اس وقت رومیوں کا ایک جرنیل مریس حمص کا حاکم تھا۔ اس نے پہلے تو شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا سخت مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے سپاہی اسلام کے جوش، ایمان اور جذبے کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ ہار کھا کر اپنی فوج کے ساتھ حمص کے قلعے کے اندر چلا گیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس کو فتح کرنے کے لیے اس پر بار بار حملے
किए, लेकिन रोमियो ने हर बार तीर और पत्थर बरसा कर इनको पीछे हटा दिया। आखिर इस्लामी फ़ौज के अफसर जो हैं उन्होंने सर जोड़कर बैठे और उन्होंने मंसूबा बनाया थोड़े से सवार और कुछ सामान पीछे छोड़कर सारा लश्कर हम्स से दूर चला जाए। इस तरह रोमी समझेंगे कि मुसलमानों ने थक हार कर हम्स का मुहासरा उठा लिया है। कुछ सामान जो वो साथ नहीं ले जा सके, इसकी हिफाजत के लिए थोड़े से सवार पीछे छोड़ दिए हैं। फिर जब वो किले से बाहर निकलकर मुसलमान सवारों पर हमला करें तो वो पीछे हटते हटते एक ख़ास जगह तक पहुँचे और रोमी भी इनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाएं तो इस्लामी लश्कर अपने खुफिया मोर्चों से निकलकर इन पर हमला कर दे। इस मंसूबे के मुताबिक इस्लामी लश्कर ने हम से कई मील दूर हटकर खुफिया मोर्चे बना लिए और किले के सामने थोड़े से घोड़ा सवार जो फ़ौज थी उसको रहने दिया। हम्स का हाकिम मरीज़ ये समझकर कि मुसलमान मायूस होकर मुहासरा ख़त्म कर गए हैं, अपनी फ़ौज के साथ किले से बाहर निकला और पीछे रह जाने वाली इस्लामी फ़ौज पर हमला कर दिया। मुसलमान सवारों ने मामूली मुकाबला किया और फिर पीछे हटना शुरू कर दिया। ये देखकर रोमियों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने बड़ी तेज़ी से मुसलमानों का ताक़ब की। जैसे ही वो इस्लामी फ़ौज की जद में आए तो अल्लाह के सिपाही अपने मोर्चों से निकलकर इन पर टूट पड़े। रोमियो ने जान तोड़कर मुकाबला किया, लेकिन हज़रत सईद बिन ज़ायद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके सरदार मरीज़ को ताक लिया। लड़ते लड़ते इस तक पहुंच गए और उसको मौत की घाट उतार दिया। अपने सरदार को कत्ल होते देखकर रोमियो के हौसले जो हैं वो हार बैठे और सर पर पांव रख कर वहाँ से भाग निकले। अब मुसलमान तूफ़ान की तरह हम्स की तरफ बढ़े। शहर के लोगों को अपनी फ़ौज की शिकस्त और मरीज़ के मारे जाने का हाल मालूम हो चुका था। उन्होंने फ़ौरन मुसलमानों की अतात का ऐलान कर दिया और शहर के दरवाज़े खोल दिए। अभी हम एक नशीद की तरफ बढ़ते हैं, नशीद के बाद फिर आते हैं और मज़ीद बात करते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम। तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा, तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा। है वक्त का तकाज़ा, है वक्त का तकाज़ा, मुसलमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा। सारा कुफर है यकजा, मोमिन तू खुद संभल जरा, सारा कुफर है यकजा, मोमिन तू खुद संभल जरा, अगर इनसे है निमटना बस एक रास्ता बचा, मोमिन नहीं हमें अब, मोमिन नहीं हमें अब, ईमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, ईमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा। सुबह
شام جرتوں کے کرو کام جرتوں کے صبح و شام جرتوں کے کرو کام جرتوں کے چاہو اگر جہاں میں ہو مقام جرتوں کے ہمیں اپنی عزتوں کا ہمیں اپنی عزتوں کا نگران بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا ایمان بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا مغرب کی لب کشائی گر ہند نے ہے دورائی مغرب کی لب کشائی گر ہند نے ہے دورائی کر فیصلہ نکل جا تیری اس میں ہے بلائی اس سوچ کے لیے اب اس سوچ کے لیے اب کوہرام بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا وہ دین سور تیرا جنہوں نے کفر ادیڑا وہ دین سور تیرا جنہوں نے کفر ادیڑا ان کی طرح کفر پہ اب کر کے تنگ گھیرا صلاح الدین و قاسم صلاح الدین و قاسم کا اعلان بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا ایمان بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا صف امتحان بچھی ہے نماز عشق کی گھڑی ہے صف امتحان بچھی ہے نماز عشق کی گھڑی ہے تیرے خون کے وضو میں تیری زندگی کڑی ہے اٹھ حیدری تجھے ہی اٹھ حیدری تجھے ہی آذان بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا ایک جان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا ایمان بننا ہوگا طوفان بننا ہوگا ایمان بننا ہوگا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نشید. اب ہم دیکھ رہے تھے حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں. تو اگر دیکھیں تو ان کی زندگی بھی ساری یہی جنگ میں ہی گزری. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حمص کی فتح کے کچھ عرصہ بعد رجب کی 15 ہجری میں یرموک کے کہتے ہیں کہ مشہور لڑائی پیش آئی. شام میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ سب سے بڑی لڑائی تھی. روم کے بادشاہ نے اس لڑائی کے لیے کہتے ہیں بہت ہی زبردست تیاری کی تھی، اور اس نے جو فوج بھیجی تھی نہ صرف اس کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی، بلکہ
اس ارادے کے ساتھ میدان میں اتاری تھی کہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر شکست دے کر شام سے نکال دیں گی۔ رومیوں کے پاس جنگی سامان بھی مسلمانوں کی جنگی سامان سے کئی زیادہ تھا، اور ادھر اسلامی فوجیں شام میں جہاں جہاں بھی تھی وہاں سے چل کر یرموک کی وادی میں پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری فوجیں مل کر بھی رومیوں کی تعداد جو ہے اس کے برابر نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ دشمن کی تعداد اور سامان کو ذرا بھی یہ نہیں اپنی کمزوری سمجھتے تھے، اور وہ جو ہے اللہ کے بھروسے پر رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لڑائی میں حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ پیدل فوج کے ایک حصے کے افسر تھے۔ جتنے دن لڑائی جاری رہی حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایسی بہادری سے لڑتے رہے کہ انہوں نے اللہ کا سپاہی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ لڑائی میں ایک موقع پر رومیوں نے مسلمان فوج کے بائیں بازو پر نہایت ہی سخت حملہ کیا۔ اس بازو میں اکثر لخم اور غسان کے قبیلوں کے آدمی تھے۔ ان کے دلوں میں رومیوں کا رعب سمایا ہوا تھا، وہ ان کا پریشر تھا ان کے اوپر۔ وہ پہلے ہی حملے میں رومیوں نے کیا کیا کہ ان کے قدم اکھاڑ دیے، لیکن افسر جو تھے اس جگہ سے وہ جمے رہے، اور ان میں سے حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کو لخمیوں اور غسانیوں کے پیچھے ہٹنے پر سخت غصہ تھا، اور ان کو للکار کر واپس آنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اچانک رومیوں کا ایک دستہ جو ہے ان کی طرف بڑھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیر کی طرح جو ہے ان پر ٹوٹ پڑے، اور ان کے آگے جو آنے والا ان کا افسر تھا سب سے پہلے اس کو مار گرایا۔ دوسرے مسلمان افسر بھی اسی طرح سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ ان کو دیکھ کر جو سپاہی پیچھے ہٹ گئے تھے وہ بھی پلٹ آئے اور رومیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ رومیوں نے بار بار مسلمانوں پر بڑے ہی کہتے ہیں حملے کیے ہیں، اور کئی بار مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن مسلمان سنبھل گئے اور جوابی حملہ کر کے رومیوں کو بھگا دیا۔ ایک دفعہ تو رومیوں نے مسلمانوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیموں تک، جو خیمے تھے ٹینٹ لگے ہوئے تھے عورتوں کے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے اپنے خیموں کی جو ان کے وہ لگائے ہوتے ہیں لکڑیاں یا ڈنڈے جن کے سہارے خیمے کھڑے کیے جاتے ہیں وہ اکھاڑ لیے۔ کچھ رومیوں کے مقابلے پر ڈٹ گئیں اور کچھ اپنے مردوں کو غیرت دلانے لگی کہ مسلمان ہو کر بزدلی دکھاتے اور اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیویوں کو غیر مسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگتے ہو۔ ان غیرت مند بیویوں کی دلیری اور ان کی ایمانی جوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے رومی ان کے ہاتھ مارے گئے اور مسلمان بھی غیرت کھا کر پیچھے پلٹ پڑے۔ اب انہوں نے رومیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ آخر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کے سامنے رومیوں کی سب تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ انہوں نے بری طرح شکست کھائی اور مسلمانوں کے لیے مزید فتوحات کا راستہ ہموار کر دیا۔ یرموک کی فتح کے بعد جو اسلام کے لیڈر حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ نے یہ عہد قبول کر لیا، لیکن بہت جلد اس سے بیزار ہو گئے کیونکہ اب ان کو جنگ کا موقع نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ آپ لوگ تو اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ خط ملتے ہی میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ خط لکھنے کے چند دن بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے دمشق کی امارت سے اپنا استعفیٰ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور خود میدان جنگ میں پہنچ گئے، اور جب تک سارا شام فتح نہ ہو گیا وہ برابر جنگ میں مشغول رہے۔ سارے شام پر اسلام کا جھنڈا بلند ہونے کے بعد وہ مدینہ منورہ گئے اور خاموشی سے زندگی کے دن گزارنے لگے۔
اب یہاں سے دیکھیے کیا ہمارے اوپر جو آج کل معاملے بنے ہوئے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو فیس کر سکتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک ایرانی غلام ابو لولو فیروز نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر والوں نے دودھ پلایا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر کسی کو ان کے بچنے کی امید نہ رہی۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی جان نشینی کے بارے میں کچھ وصیت فرمائیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ تیسرے دن ان کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی۔ اس وقت ان کے پاس حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اگر آپ کسی مسلمان کو خلیفہ بنانے کے لیے وصیت کر دیں تو مسلمان اس کو مان لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑھ کر خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک راضی رہے۔ ان میں سے جو بھی میرے بعد خلیفہ چن لیا جائے اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جن 6 بزرگوں کو خلیفہ بننے کے قابل سمجھا تھا وہ ان 10 اصحاب میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے مزید ان کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک کہتے ہیں آپ سب کو۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو ووز 87.8 FM سے سنہری موتی پروگرام زبیدہ خان کے ساتھ۔ تو آگے دیکھتے ہیں، جیسے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی پاکستان میں کہ سفارش کے بغیر کسی کو نوکری نہیں ملے گی، سفارش کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی سے جیسے دیکھیں ہمیں کتنی نفرت ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے کہ میرٹ پہ کام کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو اس وقت بھی جو ہے اس چیز کو بہت برا منایا جاتا تھا کہ کوئی سفارش کرے، اس وقت بھی میرٹ کو ہی پسند کیا جاتا تھا۔ ابھی جیسے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ خلافت کے لیے اپنے خاندان کے کسی آدمی کے نام کی سفارش کریں۔ خلافت کے بارے میں وصیت کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کی خلافت کے زمانے میں کئی فتنے کہتے ہیں اٹھتے رہے اور ملک کے حالات میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہر قسم کے ان فتنوں سے دور رہے اور علیحدہ سے زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخری زمانے میں وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے، وہاں بھی ہر قسم کے جھگڑوں اور فتنوں سے یہ دور رہے۔ 25ویں ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شریر باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ خاموش نہ رہ سکے۔ وہ کوفہ کے جامعہ مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اسلام لانے کے جرم میں عمر رضی اللہ عنہ مجھے اور اپنی بہن کو باندھ دیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تم نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بدسلوکیاں اور زیادتی کی ہیں، ان کی وجہ سے اگر احد کا پہاڑ پھٹ جائے تو اس کا پھٹ جانا بجا ہوگا۔
اس واقعہ کے بعد حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور باقی زندگی نہایت ہی خاموشی اور سکون کے ساتھ وہیں گزاری۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کتنا ہی جی لیں، کتنے ہی کام کر لیں، ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہ حضور حاضر ہونا ہے، ہماری روح سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اتنی جنگیں لڑیں، اتنی مشکلیں بھی دیکھیں، اتنی ان کے اوپر زیادتیاں بھی کی گئیں، لیکن اللہ نے اگر زندگی دی ہوئی تھی تو کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے اب وقت آ گیا تھا کہ ان کا جو ہے اللہ سے ملاقات ہو اور یہ اس دنیا سے اوجل ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کس نے ان کی اس ٹائم پہ لک آفٹر کی اور کس طرح یہ اللہ کی طرف سپرد کیے گئے۔ حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر عتیق کی وادی میں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی، تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ اس میں جو ہے رہتے رہے۔ زندگی کے آخری 20-22 سالوں میں انہوں نے تھوڑی سی مدت کے سوا زیادہ عرصہ اس جگہ میں جو ہیں یہ انہوں نے گزارے، اور اسی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ فوت بھی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کی خبر جو ہے جمعہ کے دن اس وقت مدینہ پہنچی جب دن کافی چڑھ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے جمعے کی نماز کا انتظار نہیں کیا اور فوراً سوار ہو کر عتیق پہنچ گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا جنازہ مدینہ لایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ان کو قبر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اتارا، اور اس طرح اسلام کے اس اونچی شان والے فرزند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سپرد کر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے ان کی زندگی کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کتنے انہوں نے بزنس کھولے، کتنے انہوں نے پلاٹس اپنے نام پہ لگائے، اور کتنے امیر تھے یہ۔ حالانکہ جو قریش کے لوگ تھے وہ تجارت کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے، لیکن حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنے کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو عقیق کی وادی میں جو ابھی ہم نے مینشن کی تھی، جس میں وہ آخر تک رہے، وہاں پہ جاگیر جو ہے نا وہ دی گئی تھی، اور وہ اس کی آمدنی پر گزارا کرتے تھے۔ اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عراق میں بھی ایک کہتے ہیں ان کو جاگیر دی تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان جاگیروں کی آمدنی کے علاوہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس اور کچھ نہیں تھا، لیکن اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وظیفہ ایک لگایا جاتا تھا، جس طرح ہم ابھی کہتے ہیں لو انکم ٹیکس، فیملی ٹیکس، اس طرح، تو اس وقت بھی یہ لگایا جاتا تھا، اور وہ اس لیے ان کو لگایا گیا تھا کیونکہ یہ ہر جنگ میں انہوں نے یہ شریک ہوئے، اور شام کی جنگ میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ وہاں سے جو غنیمت کا مال بھی ملا تھا تو اس میں سے بھی ان کو جو ہے وہ وظیفہ ملا۔ چلیں یہ ہمیں سوچنے کی باتیں ہیں کہ اسلام کے لیے کتنی انہوں نے قربانیاں دیں، اور مسلمان بہن بھائیوں کا کتنا انہوں نے ساتھ دیا۔ جو آج کل ہمارے آگے پیچھے ہو رہا ہے، ہم کن فکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم بھی مدد کرنے کے قابل ہیں، ہم بھی آواز اٹھانے کے قابل ہیں، اور مسلمان اس وقت کس طرف جا رہا ہے۔ تعلیم جو تھی ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں تھی سوائے قرآن پاک کے، کیونکہ حضرت سعید بن زائد رضی اللہ عنہ اسلام کی دعوت قبول کر کے شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اور کہتے ہیں کہ چھپ چھپ کر حضرت خباب بن اور رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے لمبی زندگی پائی لیکن حدیثیں بہت کم روایت کرتے تھے، اس لیے حدیث کی کتابوں میں ان کی بیان کی ہوئی چند ہی جو ہیں حدیثیں ملتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھیں گے تو ہم زیادہ جو ہے نالج آ جائے گا، زیادہ ہمارے پاس اچھی جاب آ جائے گی، اچھے پیسے آ جائیں گے، لیکن ایمان ہمارا کہاں گیا، دین ہمارا کہاں گیا؟ اس کو تو ہم نے سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے. ہم اسکول سے کبھی چھٹی نہیں ہونے دیتے کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فائن پڑ جائے گا، ہمیں چھٹیوں پہ جانا ہے تو پھر چھٹیاں نہیں ملیں گی. لیکن جب قرآن کی کوئی چھٹی کرنی ہو تو گھر میں مہمان آ جائے تو ہم فوراً چھٹی کر لیتے ہیں. ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو بچوں کو فوراً چھٹی کروا کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ بچہ بیمار بھی ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، آج کے لیے چلے جاؤ، کل چھٹی ہو جائے گی ویسے بھی. تو اس طرح ہم کتنی پرائرٹی دیتے ہیں اپنے دین کو اور کتنی پرائرٹی دیتے ہیں باقی چیزوں کو. تو یہ بڑی غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں. کہ اس کے علاوہ جو ہماری سوچیں ہیں ان کو ہمیں پاک رکھنا. سوچ ہم اپنی پاک رکھیں گے تو تبھی ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، تبھی ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان اچھی باتیں سننے اور اچھے عمل کرنے پر تیار ہوں گے. لیکن اگر ہماری سوچ ہی نہیں صحیح ہوگی تو پھر ہمیں جو برائی ہے وہ برائی نہیں لگے گی، اس سے نفرت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں محسوس ہوگا، غلط بات دیکھ کے بھی ہم چپ رہ جائیں گے. کیونکہ ہمارا جو سوچ ہے وہ سوچ کو ہمیں پیور کرنا ہے. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کی جو طبیعت کی جو تھی وہ نیک تھے، ان کو برائیوں سے نفرت ہوتی تھی. پیچھے بھی جب میں بات کر رہی تھی تو آپ کو بتایا ہی تھا کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بہت نیک تھے. زائد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ تھے. انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی پرورش جو ہے اور تربیت ایسے اچھے طریقے سے کی کہ وہ بھی ایک اللہ کو ماننے لگے اور بتوں سے نفرت کرنے لگے. جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہ بالکل نوجوان تھے. اسلام کی دعوت ملتے ہی انہوں نے فوراً جو ہے اسلام کو قبول کر لیا تھا. تو ہم لوگوں کو جو ہے اپنے بچوں کو کیسے ہم بتاتے ہیں، کتنا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. اب یورپ میں، یو کے میں نے دیکھا ہے بہت اچھے ہیں بچے، اور جو لوگ بھی ہیں وہاں کے مقامی جو وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ پیور ہیں، ان کی جو مائنڈ تھنکنگ ہوتی ہے وہ بہت پیور اور کلین ہوتی ہے. لیکن باقی میں یہاں پہ رہی ہوں پاکستان میں، اور میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جھوٹ بولنا تو مطلب ایک عام سی چیز ہے، اور کسی کو نقصان پہنچتا ہے ان کی وجہ سے تو وہ بھی ایک عام سی چیز ہے، ان کو کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. تو ہم جو ہے بہت ہی خطرناک موڑ پہ آ چکے ہیں. ہم چلتے ہیں ایک نشید کی طرف، جیسے ہی واپس آتے ہیں تو پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو، 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 جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو. اے میری قوم کے نوجوانوں سنو بات میری، اے دینی گھرانوں سنو، آج تم کو تمہیں سے ملاؤں گا میں، کیا ہو تم یہ حقیقت بتاؤں گا میں. تم ہی تو مصطفیٰ کے زمانے سے ہو، ہاں تم ہی مطلب کے گھرانے
سے ہو. آج تعلیم سے دور تم ہو گئے, اپنی قسمت پہ مجبور تم ہو گئے. گھر بچانا ہے اب دین و ایمان کو, جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو. جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو. کیا خبر ہے کہ تم کس وسیلے سے ہو, تم تو حضرت عمر کے قبیلے سے ہو. کیا پتہ ہے تیرے کون حضرت علی, جن سے لرزا ہے خیبر یہاں آج بھی. 313 تھے صرف تم بدر میں, یاد کر فتح کر ڈالا میدان کو. جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو. یاد کر تیرے اجداد جب جب اٹھے, قیصر و کسریٰ قدموں میں ان کے جھکے. عزم تاریخ میں جن کا فولاد ہے, یہ بتا کیا انہی کی تو اولاد ہے. پھر سے دنیا میں ہوگی حکومت تیری, پہلے مضبوط کر اپنے ایمان کو. جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو. تم کو ہونا تھا کیا اور کیا ہو گئے, آج مسلک کے جھگڑوں میں تم کھو گئے. ہوشیاں سنی پر اہل ایمان ہو, جو بھی ہو پہلے تم ایک مسلمان ہو. تم کو بیدار ہونا ضروری ہے اب, ورنہ کھو دو گے تم اپنی پہچان کو. جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو. مت ہو مایوس یہ پل بھی کٹ جائے گا, ظلم کا جو ہے بادل یہ چھٹ جائے گا. ہاں مگر مجھ سے وعدہ نبھاؤ گے تم, اپنے بچوں کو پہلے پڑھاؤ گے تم. جب خدا ساتھ ہے پھر تو ڈرتا ہے کیوں, وہ جھکا دے گا قدموں میں سلطان کو. جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو, جاگنا ہوگا ہے ایک مسلمان کو. جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو, کیا خبر تم کس وسیلے سے ہو.
دین سے ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ جوڑنا ہے. دیکھیے یہ پروگرام اب ختم ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ میں اگلے ہفتے کوئی نئی چیز سنہری موتی میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی. لیکن جاتے جاتے ہمیں جو اپنے دین سے محبت ہے اس کو اب ہمیں جگانا ہے. ہم کہتے ہیں وہ باتوں کی حد تک ہے. آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہوگی، اپنے کسی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنے میاں سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، کسی نہ کسی سے تو محبت زندگی میں کی ہوگی. سب نے ہم نے کی ہے. لیکن وہ محبت کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی ایک آواز کے لیے ہم کیسے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا جو دین ہے وہ سچا دین ہے. اب حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے دین کے ساتھ اس کی قدر بھی تھی اور محبت بھی تھی. وہ کوئی بھی سختی اور مصیبت جو ہے ان کو اسلام کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی تھی. وہ اس پہ ثابت قدم رہتے تھے. جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ انہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار وطن چھوڑا اور مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ چلے گئے. تو ان کا جو شوق تھا، کتنا وہ جنگوں میں کس طرح انہوں نے شوق سے حصے لیے. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا بے حد شوق تھا. وہ نہ صرف رسالت کے مبارک زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی مسلسل کئی سال تک جنگوں میں مشغول رہے. یرموک کی لڑائی کے بعد حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ نے ان کو دمشق کا حاکم مقرر کیا. تو انہوں نے صرف جنگ میں شریک ہونے کی خاطر اس عہدے سے، جو عہدہ ان کو ملا ہوا تھا، اس عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور پھر سارا شام فتح ہونے تک رومیوں کے خلاف برابر جنگ میں وہ جنگیں کرتے رہے اور ساتھ کھڑے رہے. یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ ان کی محبت تھی اپنے سچے دین کے ساتھ. ان کی محبت دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تھی. حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمال کے درجے کی محبت رکھتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. غیر مسلموں کے خلاف تقریباً تمام لڑائیوں میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر لڑائی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر جو ہے آپ کے آگے رہتے اور ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر الہی اور نیکی کے کاموں میں گزارتے تھے. پرہیزگاری میں اپنی مثال وہ آپ تھے. کسی ایسے کام کے نزدیک وہ کبھی نہیں جاتے تھے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر ہو. ہر کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے سامنے رکھتے تھے. اسی وجہ سے حضرت سعید رضی اللہ عنہ اپنی عبادت اور پرہیزگاری کی بنا پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن گئے تھے اور ان کی دعا اکثر جو ہے قبول ہو جاتی تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ آئی اور اس نے مدینہ کے حاکم مروان سے کہا کہ جو سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے میری زمین کے کچھ حصے پر ناجائز قبضہ کرایا ہے. تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی جو جاگیر تھی وہ اس عورت کے زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی زمین کے کسی حصے کو اپنی جاگیر میں شامل کرنے کا خیال تک رکھتے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی دل میں لائی یہ بات. جس زمین پر وہ دعویٰ کر رہی تھی وہ تھی ہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی. تو مروان نے جو ہے تحقیق جو انویسٹیگیشن کروائی 2 آدمیوں سے. تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ مروان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک زبردستی جو ہے زمین قبضے میں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. مروان نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ قسم کھائیں. جب اس نے یہ بات کہی تو ان کو بہت ہی دکھ ہوا اور انہوں نے قسم کھانے کے بجائے یہ فرمایا کہ آپ ایسے کرو کہ یہ زمین جو ہے اس عورت کو ہی دے دو.
تو وہ ان کا دل جو ہے وہ بہت دکھی ہوا اور دل کے ساتھ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو تو اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کنویں میں گرا دے تاکہ لوگوں کو جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ اپنے گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں میں یہ جو واقعہ تھا یہ ایک کہاوت بن کر مشہور ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ ان کو جو مروان تھا اس نے کہا کہ قسم کھائیں، لیکن انہوں نے قسم نہیں کھائی، انہوں نے کہا کہ دے دو، ساری زمین ہی اٹھا کے اس کو دے دو۔ اور دل تو دکھی ہوتا ہے کہ جب بندہ سچا ہوتا ہے۔ تو اب ہم مسلمانوں کا حال دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم قسم نہ کھائیں، قسم کھا کے ہم بات بعد میں کرتے ہیں۔ اسی طرح نہ وہ جو بات ہوتی تھی حق کی وہ بھی نہیں ڈرتے تھے، وہ بالکل سامنے بات کر لیتے تھے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک دن جو ہے وہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں امیر جو ہوتے ہیں امام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک باہر سے آدمی آیا تو اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ نامناسب الفاظ کہے۔ تو جب یہ سنا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے فوراً ہی ان کو کہا حضرت مغیرہ سے کہ یہ کیا ہوا، تمہارے سامنے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا کہتے ہیں اور تم ان کو روکتے نہیں ہو۔ علی رضی اللہ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ ابھی ہم پروگرام کے آخر تک پہنچ چکے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔